खुदावंद यीशु मसीह के अजीम नाम में तमाम बहनों, भाइयों, बुज़ुर्गों, बच्चों, नौजवानों, हम खिदमत साथियों और अज़ीज़ तालिब इल्मों की खिदमत में मुबश्शिर इंजील दाऊद शम्स का सलाम पहुँचे। एक और नए दिन के साथ खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हुए, उसकी तारीफ़ तमजीद करते हुए, उसके पाक नाम को मुबारक कहते हुए, उसके सामने सजदा रेज़ होते हुए हम खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से देखेंगे। आज का जो हवाला मेरे अजीज़ों हमारे सामने है और जिस पर हम बात करेंगे, ये अनाजील मुतवाफ़िका यानी पहली तीनों अनाजील, जिन्हें साइनॉप्टिक गॉस्पल्स भी कहते हैं, मत्ती, मरकुस और लूका, तीनों अनाजील में ये दर्ज है। और इसके अल्फाज कुछ यूँ हैं, मैं आपके सामने ये देखूँगा, एक हवाला पढ़ूँगा और बाकी ये भी बताऊँगा कि मत्ती की इंजील के 16वें बाब की 26वीं आयत में, मरकुस की इंजील के 8वें बाब की ये आयत नंबर 36 है, और इसी तरह से लूका तबीब की मार्फत लिखे गए इंजीली बयान में 9वें बाब की 25वीं आयत में ये दर्ज है। सो जैसे मैंने शुरू में कहा कि अनाजील मुतवाफ़िका यानी तीनों जो पहली अनाजील हैं, उनमें ये हवाला दर्ज है। और मैं मत्ती की इंजील के 16वें बाब की 26वीं आयत आपके सामने पढ़ूँगा। यहाँ लिखा है, अगर आदमी सारी दुनिया हासिल करे और अपनी जान का नुकसान उठाए तो उसे क्या फ़ायदा होगा। और यही अल्फाज बाकी दो अनाजील में भी दर्ज हैं। और इन अल्फाज पर या इस हवाले पर, इस आयत पर हम इस तरह से बात करेंगे, गौर करेंगे, जिस तरह हम रोज़मर्रा गुफ्तगू में कोई हवाला इक़्तिबास करते हैं, कोई हवाला बयान करते हैं कि जी देखें ये लिखा है, ये लिखा है, इस तरह से लिखा है। तो हम उस वक्त ये इक़्तिबास करते हुए या बात करते हुए हम कॉन्टेक्स्ट को नहीं देखते, हम उसके सियाक़ो सबाक़ को नहीं देखते, हम उस महले वक़ू को नहीं देखते, हम उन हालात को नहीं देखते जिनमें ये बात कही गई, बल्कि अल्फाज को एज़ इट इज़ ले लेते हैं ताकि मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक उसको देखा जा सके। इसी तरह से हम इस हवाले को भी देखेंगे कि अगर आदमी सारी दुनिया हासिल करे और अपनी जान का नुकसान उठाए तो उसे क्या हासिल होगा। मेरे अजीज़ों, हम सब जानते हैं कि खुदा ने इंसान की जिबिल्लत में, उसकी फितरत में ये बात रखी है कि वो चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहता है, वो खोजना चाहता है, वो तलाश करना चाहता है, वो दरियाफ्त करना चाहता है, वो आगे बढ़ना चाहता है, वो तरक्की करना चाहता है, वो बेहतर होना चाहता है। और इन तमाम बातों के हसूल के लिए, यानी तरक्की, बरकत, सरफराजी, खुशहाली हासिल करने के लिए उसने इंसान को वो तमाम चीज़ें मुहैया की हैं, वो तमाम नेमतें दी हैं, वो तमाम कुव्वतें दी हैं, वो तमाम सलाहियतें उसके अंदर वदीयत की हैं जिससे वो अपने मकासद हासिल कर सकता है। मिसाल के तौर पे इंसान सोच सकता है,
اور سوچ کو عملی جامہ پہنانے کے لیے خدا نے اس کے بدن میں، ہاتھ پاؤں میں قوت عطا کی ہے، وہ ادھر ادھر آ جا سکتا ہے اور اپنی سوچی ہوئی بات کو عمل میں لا سکتا ہے۔ ذہن دیا ہے، پڑھ سکتا ہے، ہنر حاصل کر سکتا ہے، صلاحیت دی ہے تاکہ وہ اس صلاحیت کو استعمال کر کے اپنی ترقی کے لیے بہتر سے بہتر ذرائع پیدا کر سکتا ہے۔ سبھی کچھ تو ہمارے خدا نے دیا ہوا ہے، یا اس سے بھی بڑھ کر اگر بات کی جائے، اشرف المخلوقات بنایا ہے، تمام مخلوقات سے برتر بنایا ہے اور اسے مرضی بھی عطا کی ہے، اس کو چناؤ کا حق بھی دیا ہے۔ پس نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان خدا کی دی ہوئی صلاحیتوں کو، نعمتوں کو، اس کے ٹیلنٹس کو، اس کی قوتوں کو استعمال کر کے زندگی میں آگے بڑھ سکتا ہے۔ اور جیسے میں نے شروع میں کہا کہ ہر شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ آگے بڑھے، ترقی کرے، بہتری لائے، وہ سرفرازی اور سربلندی پانا چاہتا ہے۔ تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ اس آیت میں اگر یہ کہا گیا ہے کہ آدمی ساری دنیا حاصل کرے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی میں وہ سب کچھ دیا گیا ہے جس کی مدد سے جن چیزوں کو بروئے کار لاتے ہوئے وہ دنیا میں بہت کچھ کر سکتا ہے۔ اور ہم جانتے بھی ہیں کہ انسان نے کیا ہے، کتنی انوینشنز ہیں، ایجادات ہیں، کتنی ڈسکوریز ہو چکی ہیں، اور کس قدر چیزوں کو بہتر بنا دیا گیا ہے۔ میڈیکل کے میدان میں، کنسٹرکشن کے میدان میں، تعلیم کے میدان میں، انجینئرنگ کے میدان میں، فنون لطیفہ کے معاملات میں بہت ترقی انسان نے کی ہے، اور یہ خدا کی دی ہوئی صلاحیتوں کے باعث ہی ہے۔ خدا کو اس بات سے نہ تو کوئی اعتراض ہے اور نہ وہ روکتا ہے کہ جو کچھ خدا نے انسان میں صلاحیتیں رکھی ہیں وہ ترقی کرے، وہ آگے بڑھے، اپنی زندگی کو بہتر بنائے۔ اس نے شروع میں یہ کہا کہ بڑھو اور پھلو اور زمین کو معمور و محکوم کرو، اختیار ہے اس کے پاس، وہ جو کچھ چاہے وہ کر سکتا ہے۔ لیکن اگلا حصہ جو ہے وہ توجہ طلب بھی ہے اور قابل غور بھی ہے اور نہایت اہمیت کا حامل بھی ہے۔ آدمی ساری دنیا حاصل کرے لیکن اگر اپنی جان کا نقصان کرے تو اسے کیا حاصل؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ برکات سمیٹنا، دریافتیں کرنا، ایجادات میں ترقی کرنا، ٹیکنالوجی میں آگے جانا، کتابیں پڑھنا، لکھنا، علم کی ترقی میں آگے جانا، انٹلیکچولی آگے جانا، سب کچھ خدا نے انسان کو ودیت کیا ہے۔ انسان بہت آگے جانا چاہتا ہے۔ اگر وہ بزنس میں ہے تو وہ خوب سے خوب تر کی تلاش میں ہے، اگر وہ سائنس میں ہے تو وہ خوب سے خوب تر کی تلاش میں ہے، اگر وہ عہدوں کے پیچھے جاتا ہے تو وہ خوب سے خوب تر کی تلاش میں ہے۔ تو میں چند ایک چیزوں کا ذکر کروں گا کہ اگر انسان دنیوی کاروبار کے اعتبار سے
بل گیٹس کے لیول تک پہنچ جائے، اگر وہ دنیوی سربلندی کے اعتبار سے ملکہ برطانیہ جیسا ہو جائے، اگر وہ دنیوی عہدے کے اعتبار سے، پولیٹیکل عہدے کے اعتبار سے امریکہ کے صدر کے برابر بھی ہو جائے، یعنی اتنا اختیار بھی اس کے پاس آ جائے، اس کے باوجود ایک دن اس دنیا کو چھوڑنے کا مقرر ہے، وہ ملکہ برطانیہ کے لیے بھی ہے، امریکہ کے صدر کے لیے بھی ہے، اور بل گیٹس جیسے کاروباری شخص کے لیے بھی ہے۔ یہ میں نے چند ایک باتیں اس لیے رکھی ہیں کیونکہ یہ دنیا میں ایک لحاظ سے ایک کلائمیکس کو ظاہر کرتی ہیں، یعنی بلند ترین سطح کو بیان کرتی ہیں۔ تو میرے عزیزو، جب اس شہرت کے حامل، ایسی دولت کے حامل، ایسے عہدے کے حامل افراد کو بھی دنیا سے جانا ہے، تو پھر جب خدا کے سامنے انسان جائے گا تو کیا یہ چیزیں اس کے کام آ جائیں گی؟ ترقی، میں نے شروع میں کہا، خدا انسان کی ترقی سے جیلس نہیں ہے، قطعی حاسد نہیں ہے، وہ انسان کو ترقی سے روکتا نہیں، بلکہ ترقی کے لیے تو سارے اسباب اور وجوہات اس نے اس کے بدن میں ودیعت کی ہیں۔ میں نے ذکر کیا بڑی تفصیل سے ان چیزوں کا۔ تو پھر انسان کو محض ترقی اور سرفرازی اور دولت اور عہدے کے بارے میں نہیں سوچنا ہے۔ وہ ترقی کرے، وہ ترقی کی بلند ترین سطح پر بھی جائے، لیکن اپنے خالق کو نہ بھولے، اپنے خالق کے ساتھ اپنے شخصی رابطے کو ہرگز نہ بھولے، تاکہ جب وہ اس دنیا کو چھوڑے تو خدا کے سامنے بھی وہ اسی طرح سے سر اٹھا کے اعتماد کے ساتھ کھڑا ہو سکے جیسے وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ترقی کے اعتبار سے سر اٹھا کے جیتا ہے۔ اور یہی خدا کی مرضی ہے۔ خدا انسان کو بہتر بلکہ بہترین حالت میں دیکھنا چاہتا ہے، صحت مند دیکھنا چاہتا ہے، عمر کی درازی عطا کرتا ہے، نعمتیں عطا کرتا ہے، آگے بڑھنے کے موقع فراہم کرتا ہے، لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہ ہو اور نہ کوئی یہ سوچے کہ وہ اتنا بزی ہو جائے کہ اس کے پاس خدا کے لیے ٹائم ہی نہ ہو، بلکہ جس خدا نے زندگی کی سانسیں دی ہیں، قوتیں بخشی ہیں، صلاحیتیں بخشی ہیں، حکمت بخشی ہے، دانائی بخشی ہے، اعضاء میں قوت دی ہے کہ وہ سوچ کے منصوبے کو عملی جامہ پہنا سکتا ہے، تو اسے یسوع المسیح پر ایمان لانے کے وسیلے سے خدا کے ساتھ ضرور ہی اپنا میل ملاپ رکھنا چاہیے، اور اس کی چاہے مصروفیات جتنی زیادہ ہی کیوں نہ ہوں، وہ ضرور خدا کے ساتھ اپنے شخصی تعلق کے لیے، اس کی تعریف کے لیے، اس کی عبادت کے لیے، اس کی تمجید کے لیے وقت نکالے، تاکہ جیسی برکت، سرفرازی، خوشحالی وہ زمینی زندگی میں انجوائے کرتا ہے، وہ ہمیشہ کی زندگی کو بھی ویسے ہی انجوائے کرے اور خدا کے سامنے اعتماد کے ساتھ کھڑا ہو۔ یہی خدا کی مرضی ہے۔ اور اس آیت کو میں یہ سمجھتا ہوں خدا کے لوگوں کو، خدام الدین کو
کلام سنانے والوں کو، تمام خادمین کو ضرور ہی ہر انسان کے گوش گزار کرنا چاہیے کہ اس دنیا سے ہٹ کر بھی سوچنے کی ضرورت ہے۔ ساری دنیا حاصل ہو جاتی ہے، لیکن اگر نقصان جان کا ہو جاتا ہے تو کیا حاصل؟ اپنی جان کو محفوظ کریں، مسیح پر ایمان لا کر، خدا کی فرزندیت حاصل کر کے آسمانی مقاموں میں اپنے لیے جگہ بنائیں، اور دنیا میں جتنی خدا آپ کو ہمت اور توفیق دے، ترقی کریں، آگے بڑھیں، خوشحال ہوں، بابرکت ہوں، اور جب خدا آپ کو برکات سے مالا مال کرے تو اپنی برکات میں دوسروں کو بھی حصہ دار بنائیں۔ خداوند مجھے اور آپ کو ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔